बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, और जुमे का दिन तो आज हुकूमत ने कहा है हम यौम तशक्कुर मनाएंगे। तहरीके लब्बैक वालों ने कहा है कि हम आज एहतजाज करेंगे। मुल्क भर की मसाजिद में इस सिलसिले में तकारीर होंगी, और तहरीक लब्बैक वाले ये कहते हैं कि करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है एहतजाज किया जाएगा, तहरीक लब्बैक वालों के साथ जुल्म हुआ है, साथ दिया जाएगा। वजीर दाखिला कहते हैं कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और वजीर दाखिला साहब ने यह भी कहा है कि तशद्दुद सिर्फ उनके साथ हुआ जो रियासत पर पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे थे। इस तमाम तर सूरत हाल की और इसके साथ एक अंगड़ाई, एक नई बेदारी, एक नई जहत पैदा हुई है। फजलुर रहमान साहब की सियासत में अक्सर पैदा होती है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, उनकी जानिब से क्या कहा गया है। मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी किया गया है। उस एलामिये में हमारे सामने 10 निकात हैं। जो इब्तदाई निकात हैं वो बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं इस मौजूदा सूरत हाल से। उसमें कहा गया हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी मुज़ाकरात शुरू करे। ये तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का कहना है। इसमें बड़े बड़े उलमाए कराम शामिल थे। उसके बाद एलामिया जारी हुआ, अहले सुन्नत की मसाजिद और घरों पर छापे बंद किए जाएं। सानह मॉडल टाउन के बाद सानह मुरीद के पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, और सवाद आजम अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। इस पर फिलफौर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। शहदा की लाशें वरसा के हवाले की जाएं। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। और फिर उसके बाद मौजूदा हालात के हवाले से इसमें बात की गई। बरेली शरीफ इंडिया में हुकूमत की जारहियत, और इसमें लिखा हुआ है कि आला हजरत मुफ्ती तौकीर रज़ा कादरी की गिरफ्तारी की पुरजोर मसम्मत करते हैं। अफगानिस्तान का भारत से दिफाई माहिदा इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी के मुतरादिफ है। और अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। दिफाए वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। 17 अक्टूबर बाद अज नमाज जुमा को सानह मुरीद के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। मुल्क भर की मसाजिद में मुजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। नंबर 10 आखिरी नुकता, आइंदा का लाएमल तय करने के लिए तंजीमात अहले सुन्नत, मदारस अहले सुन्नत और मसाजिद अहले सुन्नत का सरबराही इजलास होगा। ये फैसलाबाद में 22 अक्टूबर को। ये हमारे सामने सिचुएशन है। अब इसमें जो निकात मारूजी हालात के तहत इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, और जो अफगानिस्तान की जानिब से बेला इश्तियाल हरकतें की गई हैं, उन पर जो बात की गई, शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। एक बहुत ज्यादा नपी तुली बात है। अपना मौकफ रखा, और जो कुर्बानियां हैं उनकी बात करते हुए कहा कि आपके साथ भी खड़े हैं। जब मुल्क की बात हो, जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है। इस तरह से इन्होंने अपना मौकफ पेश किया है। वजीर दाखिला कहते हैं कि आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। फैसला करने यौम स्याह मनाना है, यौम तशक्कुर मनाना है, तो रियासत तो कह रही है कि नहीं मनाया जाएगा। ये जो यौम स्याह मनाना है ये नहीं मनाया जाएगा। ये रियासत का फैसला हमारे सामने आ रहा है। अब क्या होगा इस चीज को भी देख ले बंदा, लेकिन जो चीज सामने आ रही है उसके मुताबिक ये होने नहीं दिया जाएगा। अब दो चीजें इसमें बहुत अहम और हैं। एक ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में मौजूद थे, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि उनके हलके के एक साहब मुरीद के में शहीद हो गए, और उनकी
ڈیڈ باڈی لے جائی گئی لاہور، اور پھر پولیس نے کہا وعدہ کرے، لکھ کر دے، یقین دہانی کرائے کہ آپ کوئی قانونی کارروائی ہمارے خلاف جانا، اس ڈیڈ باڈی پہ بات کرنا، یہ سب نہیں کریں گے تو آپ کو جو شہید ہو گئے ان کا جسد ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کچھ اور بھی الزامات تھے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات ٹی وی پر آ کر کی، شہید ہونے والے کا نام بتایا، یہ بتایا کہ ان کے حلقے سے ہیں۔ انہوں نے کہا میں زیادہ نہیں جانتا ان کے بارے میں، لیکن یہ معلومات تمام کی تمام میرے پاس موجود ہے۔ یہی چیزیں تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز نے بھی سوشل میڈیا پر بتائی ہیں۔ اب یہ پورا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی چلے گا۔ آج ہڑتال کی جا سکتی ہے یا نہیں، میرا خیال ہے ہڑتال نہیں ہو پائے گی، لیکن یوم سیاہ منانے کے لیے کالی پٹیاں باندھی جائیں گی، کچھ مظاہرہ کیا جائے گا، اور مساجد میں اس سلسلے میں بات کی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھتے ہیں، لیکن بعض مساجد میں ہم نے اعلانات ہوتے دیکھے، ایس ایچ او صاحبان گئے اور انہوں نے مساجد کا اپنا لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا، اور وہ مساجد جو تحریک لبیک کے انڈر تھیں، ان مساجد میں یہ اعلان ہوا کہ مقامی اور سرکاری جو عالم ہیں ان کے انڈر اب یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد اب ایسے چلے گی، یہ بتا دیا گیا۔ ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کا موقف، دوسرا عمران خان صاحب پر جو ٹویٹ تھا لبیک کے حوالے سے ان کے اکاؤنٹ سے، اس پر ایک اور پرچہ کرنے کی تیاری پیکا کے تحت۔ تو وہ تھا نا فیک نیوز والا پرچہ کہ آپ نے تو تعداد غلط بتا دی۔ اب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کیا لکھا تھا؟ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا تھا جیسا کہ مرید کے واقعے میں سرکاری اطلاعات کے مطابق 4 مظاہرین جان سے گئے، جبکہ متاثرہ فریق کے مطابق حقیقی تعداد 400 سے 800 تک ہے، 600 تک ہے، یہ لکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں۔ اب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے، جو متاثرہ فریق ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس پر عمران خان صاحب پر پرچہ دیا جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے آپ کو سنوایا ابھی پروگرام میں سے بھی کلپ سنوایا تھا اپنی ویڈیو میں، پروگرام کھوجی سما پر علیم خان صاحب کے چینل پر، اس میں کیا بات ہوئی کہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یہاں 650 700 ڈیڈ باڈیز، جب وہ یہ بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یہ یہاں جو اسکول ہے، اسکول کے میدان میں 300 ڈیڈ باڈیز، ایسے اتنی ڈیڈ باڈیز، ایسے اتنی ڈیڈ باڈیز، اور دیگر لوگ بھی بتا رہے تھے۔ تو کیا پیکا کا مقدمہ علیم خان صاحب پر ہوگا؟ کیا سما پر ہوگا؟ کیا سما کے پروگرام پر، پروڈیوسر پر، ان تمام لوگوں پر ہوگا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی نمبر، سرکاری نمبر یا جو متاثرہ فریق ہے اس کا نمبر، کسی کو بھی درست نہیں مانتے، لیکن مسئلہ حکومت کا ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، حکومت کی نیت کا مسئلہ ہے، حکومت کی ہینڈلنگ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے خراب کیا اس معاملے کو، اور آپ نے خراب کرتے ہوئے اس معاملے کو باقاعدہ طور پر کوریج پر جب بین لگا دیا تو پھر کچھ بھی آئے گا، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا، جو کچھ آئے گا تو حکومت نے زیادتی کی، یہ اس زیادتی کا نتیجہ ہے کہ سچویشن ہمارے سامنے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، دیکھیے آج ہمارے سامنے ایک تقریر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، رات میں ہی ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ دارالحکومت اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے، ہم اسلام کے علم بردار ہیں۔ وہ جو مولانا صاحب کہتے ہیں نا 70,000 علماء کے ہم وارث ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی، پارلیمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی لانڈی، اب فیصلے میدان میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ طبلے جنگ بجا کر، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں اسلام آباد آئیں گے، فیصلے ہوں گے سڑکوں پر، میدان میں اسلام آباد میں آئیں گے۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار کیا، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، پھر کر دیا۔ ابھی فضل الرحمان صاحب کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ کا سی ایم آئے گا، رانا ثناء صاحب کہہ رہے تھے ہمارا سی ایم آئے گا، فضل الرحمان صاحب نے پورا زور لگا دیا، پہلے آپ لوگوں نے کاغذات جمع کرائے،
پھر اس کے بعد آپ عدالت چلے گئے، کچھ نہیں بنا، تو اب اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک آپ کہہ رہے تھے کہ گنڈا پور کی حکومت کے خلاف، اب پھر اسلام آباد۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ موقع دیکھ کے لوہا گرم ہو ہتھوڑا مارنا جانتے ہیں۔ اب ایک بار پھر وہ اسلام آباد جانے کی بات کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کہیں ٹک کے بیٹھ جائے اور فیصلہ کرنے کہ ان میں سے غلط کون ہے، پی ٹی آئی والے غلط ہیں یا مرکز والے غلط ہیں، آپ جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کے خلاف کر لیں۔ یہ جو ہے نا، ادھر ماروں یا ادھر ماروں، ادھر گولی ماروں یا ادھر گولی ماروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فضل الرحمان صاحب عجیب و غریب کام کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، مشترکہ امیدوار متفقہ اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا، اس پہ کام کریں گے، وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے، اور فضل الرحمان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کہا ہم کون سا 18 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنا لیتے حضور، بنا لیتے۔ مرکز میں 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم نہیں بنا ہوا۔ تو آپ لوگوں کو جہاں سے یقین دہانی ملی تھی، اس یقین دہانی پر یقین رہا ہوگا کہ آپ یہ بنا لیں گے، اس لیے آپ نے کہا تھا۔ اور اب ایک بار پھر جب یہ نہیں ہو سکا، انگور کھٹے ثابت ہو گئے، تو آپ نے کہا آ رہے ہیں اسلام آباد۔ تو اس پر پھر آپ پر تنقید ہوتی ہے، آپ کی سیاست پر تنقید ہوتی ہے، اور ہوگی۔ جو آپ نے کیا ہے اس پر یہی بنتا ہے، یہی ہوگا۔ آخری چیز، عمران خان صاحب کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو ایڈوائزری کاؤنسل کی تجویز ہے، اب یہ نئی مشرف بٹ صاحب نے خبر دی تھی، اور اس خبر کو ہمارے سامنے سہیل آفریدی صاحب نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا میں سی ایم ہوں اور بناؤں گا اگر ایڈوائزری کاؤنسل تو میں بناؤں گا، کوئی ایڈوائزری کاؤنسل نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رد کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی مکمل با اختیار وزیر اعلیٰ ہوگا، اپنی کابینہ خود تشکیل دے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے ایک نوجوان کے لیے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب ہوئے، ان کے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب، بڑے آواز درون، اندر کی آواز وہ سوشل میڈیا پر لاتے ہیں، کبھی کبھار اپنی جماعت پر بھی تنقید کر لیتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ تمام لوگ اور کچھ لوگ جو نون لیگ کے سوال کر رہے تھے سہیل آفریدی کے حوالے سے، یا یہ سوال بھی کہ ٹھیک ہے بننے دو، ان کا نمبر ہے وغیرہ، اس طرح کی باتیں، اور جو بھوت ہے عشق عمران کا بھوت سہیل آفریدی کا، اس بھوت کو خود عمران خان اتارے گا، یہ میں سن رہا تھا۔ بات یہ ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب مجھے بڑے پسند ہیں، خواجہ صاحب کیونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو اشعار کا استعمال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، بڑی گنجائش بھی کئی دفعہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، ہمیشہ نہیں لیکن کئی دفعہ رکھتے ہیں، یہ میری رائے ہے۔ تو خواجہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہاں تو پرویز خٹک آیا، محمود خان آیا، اور پھر اس کے بعد علی امین گڈا پور آیا، اور اب سہیل آفریدی آ گیا، وہاں مراد سعید آیا، وہاں ایسے لوگ آئے کہ جن کے بارے میں صوبے کے لوگ کہتے تھے یہ کیسے آ سکتے ہیں، آ گئے۔ کیا خواجہ صاحب آپ لوگوں میں کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر میں شروع سے دیکھوں تو نواز شریف آیا، زیال آیا، پھر نواز شریف آیا، پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ پہ نواز شریف آیا تو بھائی آ گیا وزارت اعلیٰ پہ، پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ پہ نواز شریف، وزارت اعلیٰ پہ بھائی، وزارت اعلیٰ پہ بھائی، وزارت عظمیٰ پہ نواز شریف، پھر درمیان میں چند مہینے کے لیے شاہد خاقان عباسی آیا۔ تو آپ لوگوں نے، عباسی صاحب بعد میں چھوڑ کر گئے لیکن بار بار کہنا شروع کر دیا 13 سے 17 تک نواز شریف، 13 سے 17 تک نواز شریف، 13 سے 17 تک نواز شریف۔ آپ لوگوں نے تو جس کو وزیر اعظم بنایا مجبوراً، کیونکہ نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا اور وہ پوچھتے رہے کیوں نکالا، اس کو بھی اون نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اب سچویشن یہ ہے خواجہ صاحب کہ ایک بار پھر درمیان میں کچھ دنوں کے لیے آیا تو حمزہ آیا، مریم نواز شریف آ گئی، شہباز شریف مرکز میں آ گیا۔ آپ لوگوں میں کوئی سہیل آفریدی نہیں ہے، آپ لوگوں میں کوئی پرویز خٹک نہیں ہے، کوئی محمود خان نہیں ہے۔ آوازیں دروں آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی کہ یار ہم اتنے برے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کیا اتنا برا ہوں میں؟ ماں عجیب و غریب آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ اس نوجوان کارکن کو
جو وزیر اعلیٰ بن گیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ پتر تیرا عشق عمران کا بھوت عمران خان خود اتارے گا. تو شاہد خاقان عباسی کا بھوت کس نے اتارا؟ نواز شریف کے ڈٹ جانے سے ہٹ جانے کے عمل نے. مفتاح کا بھوت کس نے اتارا؟ یہ جو فیملی کا وزیر خزانہ ہے اس نے. اور مفتاح کو جس طرح سے بے عزت کیا گیا اس نے بھوت اتارا. تو آپ لوگوں کی سیاست تو عمران خان کی سیاست سے، جو کرپٹ بھی ہے، غدار بھی ہے، ایجنٹ بھی ہے، اور اس کو تمیز بھی نہیں ہے سیاست کی، آپ لوگوں کی سیاست جو ہے اس سے زیادہ بری ہے. تو یہ کیسے آپ لوگ کر پائیں گے جو تمام چیزیں کرنے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.